नाजरीन, क्या आपने मिर्ज़ा हादी रुस्वा का नावल उमराव जान अदा पढ़ा है? ये उर्दू का बहुत मशहूर नावल है। आपने फिल्म उमराव जान ज़रूर देखी होगी। एक फिल्म 1981 में मुज़फ़्फ़र अली की हिदायतकारी में बनाई गई थी, जिसमें उमराव जान का किरदार रेखा ने निभाया था। दूसरी मर्तबा ये फिल्म जेपी दत्ता की हिदायतकारी में 2006 में बनी थी, जिसमें ऐश्वर्या राय ने उमराव जान का किरदार अदा किया था। दोनों ही फिल्में मिर्ज़ा रुस्वा के नावल उमराव जान अदा पर मबनी थी। मिर्ज़ा रुस्वा 1858 में लखनऊ में पैदा हुए और 1931 में हैदराबाद में वफ़ात पाई। रुस्वा ने कई नावल लिखे, जैसे अफ़शाए राज, ज़ात शरीफ, अख्तरी बेगम और उमराव जान अदा वगैरह। इनमें नावल उमराव जान अदा को बहुत पसंद किया गया और उसे मिर्ज़ा रुस्वा की तख्लीकी काविशों का शाहकार करार दिया गया। नावल में उमराव जान एक तवाइफ है और मुंशी अहमद हुसैन और मिर्ज़ा रुस्वा के पुरज़ोर इसरार पर वो अपनी सरगुज़श्त बयान करती है, यानी अपनी आपबीती बयान करती है। हम कह सकते हैं कि उमराव जान अदा का मौजू एक तवाइफ की कहानी उसी की ज़बानी है। ये कहानी लखनवी तहज़ीब व माशरे के इन्हितात व ज़वाल की दास्तान है, और इन्हितात पजीर माशरे की दास्तान खुद मिर्ज़ा रुस्वा ने नहीं बल्कि उमराव जान अदा जैसी जहांदीद तवाइफ के ज़रिए कही गई है। यही सबब है कि मिर्ज़ा रुस्वा के साथ साथ नावल के पढ़ने वाले को भी उसकी ज़ाती दिलचस्पी के आगे मजबूर होना पड़ता है। ये कहानी इस तरह शुरू होती है कि फैज़ाबाद के ईमानदार जमादार ने एक गुंडे दिलावर खां के ख़िलाफ़ सच्ची गवाही दी थी, जिसकी वजह से दिलावर खां को 12 साल की सज़ा हो जाती है। सज़ा पूरी होने के बाद दिलावर खां बदला लेने के लिए जमादार की 8 साल की बेटी अमीरन को अगवा कर लेता है और अपने दोस्त पीर बख्श के मशवरे पर उसे लखनऊ की एक तवाइफ खानम के हाथों बेच देता है। अमीरन को वहाँ नाच गाने की तालीम दी जाती है और वहाँ वो अमीरन से तवाइफ इमराव जान अदा बन जाती है। यहाँ से नावल आगे बढ़ता है और एक के बाद एक रूनुमा होने वाले वाक़यात हमारे सामने आते जाते हैं। आखिर में उमराव जान दिलावर खां से अपना बदला ले लेती है और तायब हो जाती है, और यहाँ नावल इख्तिताम को पहुँचता है। दरसी किताब में शामिल तनकीदी मजमून उमराव जान अदा मिर्ज़ा हादी रुस्वा के इसी मशहूर नावल उमराव जान अदा के बारे में है। ये मजमून खुर्शीदुल इस्लाम का लिखा हुआ है। खुर्शीदुल इस्लाम की पैदाइश 1919 में मगरबी उत्तर प्रदेश के एक गांव उमरी में हुई थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आला तालीम हासिल करने के बाद वहीं शोबे उर्दू में प्रोफेसर हुए और उर्दू की दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देने लगे। 2006 में आपका इंतकाल हुआ। खुर्शीदुल इस्लाम एक अच्छे मुकर्रिर, साहिब तर्ज नस्र निगार और खुश फ़िक्र शायर थे। उनकी तसानीफ़ में गालिब इब्तदाई कलाम, गालिब लाइफ एंड लेटर्स, 3 मुग़ल पोइट्स के अलावा मज़ामीन का मजमुआ तनक़ीदें काबिल ज़िक्र हैं। खुर्शीदुल इस्लाम बहुत शगुफ्ता और तख्लीकी अंदाज़ की नस्र लिखते थे। उनके तनक़ीदी मज़ामीन में भी शगुफ्तगी का ये अंदाज़ मौजूद रहता है। आप जानते हैं कि मज़मून एक नसरी सिन्फ़ है या एक ऐसा इजहार है जिसमें लिखने वाला अपने ख़याल और तजुर्बे को मुरत्तब अंदाज में पेश करता है। मज़मून की कई किस्में होती हैं। अव्वल अदबी मज़मून, जिसमें अदब के मसाइल पर बातचीत की जाती है,
یا کسی ادیب کے کارناموں کو بیان کیا جاتا ہے۔ مضمون کی دوسری قسم علمی مضمون ہے، جس میں کسی موضوع سے متعلق معلومات فراہم کی جاتی ہے۔ تیسری قسم تنقیدی مضمون ہے۔ تنقیدی مضمون میں شعر و ادب کے جانچنے پرکھنے کے اصولوں کے مطابق کسی فن پارے کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ تنقید لفظ نقد سے مشتق ہے، جس کے معنی چونچ مارنے کے۔ اصل لفظ انتقاد ہے، لیکن اس کی جگہ تنقید لفظ بطور اصطلاح رائج ہے۔ کوئی نثری و شعری فن پارہ اگر اچھا ہے تو کیوں اچھا ہے، یا برا ہے تو کیوں برا ہے، اس بات پر غور و فکر کرنے کا نام تنقید ہے۔ خورشید الاسلام کا مضمون امراؤ جان ادا تنقیدی مضمون کا بہترین نمونہ ہے۔ یہ ایک طویل مضمون ہے جو تقریباً 100 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس مضمون میں خورشید الاسلام نے ناول پر ایک نئے زاویے سے نگاہ ڈالی ہے، اور یہ مضمون ان کے نثری اسلوب کی بھی اچھی مثال ہے۔ سبق میں مضمون کا ایک حصہ ہی شامل ہے۔ اس حصے میں خورشید الاسلام نے جو سوالات اٹھائے ہیں ان کا جواب بھی خود ہی دیا ہے، ساتھ ہی اٹھائے گئے سوالوں کے تحت بھرپور تبصرہ اور تنقید بھی کی ہے۔ مضمون اس طرح شروع ہوتا ہے: ہماری زبان میں ایک ناول ایسا بھی ہے جسے خاصے کی چیز سمجھا جاتا ہے، لیکن جس کی طرف ابھی تک کوئی توجہ نہیں کی گئی۔ غالباً اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اسے محض ایک طوائف کی دلچسپ کہانی سمجھ کر پڑھا جاتا رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے بنیادی اور قابل قدر پہلو نظر سے اوجھل ہو گئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ امراؤ جان ناول میں ایک اہم کردار کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہی اس ناول کا موضوع بھی ہو۔ ناول کی قدر و قیمت کا اندازہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کے موضوع کو دریافت کیا جائے۔ یہ اس لیے کہ ہر موضوع چند مخصوص امکانات رکھتا ہے اور اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ ناول نگار کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ان امکانات کو بروئے کار لائے، ان تقاضوں کو پورا کرے اور فطرت کی ان لہروں کو بہتا ہوا دکھائے جو واقعات اور کرداروں کی ساخت پرداخت کرتی ہیں۔ موضوع سے واقفیت حاصل کرنے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہم فن کے مطالبوں کو پا گئے ہیں اور ان کی کسوٹی پر تفصیل، تصادم اور ترجمانی کے عمل کو پرکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس ناول کا موضوع کیا ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ کس طرح مضمون نگار نے ناول کا فن اور اس کی قدر و قیمت بیان کی ہے، اور ناول نگار کی ذمہ داریوں کا بیان کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ موضوع بحث پر اپنے تاثرات کا اظہار کیا ہے۔ موضوع سے واقفیت حاصل کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ خورشید الاسلام کہتے ہیں کہ موضوع سے واقفیت حاصل کرنے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہم فن کے مطالبوں کو پا گئے ہیں اور ان کی کسوٹی پر تفصیل، تصادم اور ترجمانی کے عمل کو پرکھ سکتے ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مضمون نگار فن کے مطالبوں کی دریافت کرنے میں کہاں تک کامیاب ہوا ہے۔ مضمون نگار موضوع کو دریافت کرنے میں اور واقفیت حاصل کرنے کے لیے ناول کے پہلے اقتباس سے ہی گفتگو کا آغاز کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے: رسوا ابتدا ہی میں ہمارا تعارف امراؤ جان سے اس طرح کراتے ہیں: اسی کمرے کے برابر ایک کمرہ تھا، اس میں ایک طوائف رہتی تھی، نہ کمرے سے کسی نے سرے راہ بیٹھے دیکھا، نہ وہاں کسی کی آمد و رفت تھی، دروازوں پر دن رات پردے پڑے رہتے تھے، چوک کی طرف نکاس کا راستہ بالکل مقفل رہتا تھا، گلی کی جانب ایک اور دروازہ تھا، اسی سے نوکر چاکر آتے جاتے تھے،
اگر کبھی کبھی رات کو گانے کی آواز نہ آیا کرتی تو یہ بھی نہ معلوم ہوتا کہ اس کمرے میں کوئی رہتا بھی ہے یا نہیں۔ جس کمرے میں ہم لوگوں کی نشست تھی اس میں ایک چھوٹی سی کھڑکی لگی تھی، مگر اس میں کپڑا پڑا ہوا تھا۔ اتنے میں میں نے ایک شعر پڑھا۔ اس کھڑکی کی طرف سے واہ کی آواز آئی، میں چپ ہو گیا۔ منشی محمد حسین نے پکار کر کہا، غائبانہ تعارف ٹھیک نہیں، ابھی قصہ شروع نہیں ہوا ہے، نہ مرزا نے مشاعرے کی محفل جمائی ہے، نہ ہم امراؤ جان کے ہمسائے میں لے جائے گئے ہیں۔ اتنے میں رسوا ہمیں پاس آنے کا اشارہ کرتے ہیں۔ ہم رسوا کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر دراز سے جھانکتے ہیں اور ہمیں امراؤ جان کے بارے میں چند ضروری باتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد امراؤ جان مشاعرے میں آتی ہیں یا ترغیب دے کر لائی جاتی ہیں اور اپنی غزل پیش کرتی ہیں۔ منشی صاحب: اچھا، وہ مطلع کیا تھا؟ امراؤ جان: میں عرض کیے دیتی ہوں۔ کعبے میں جا کے بھول گیا راہ دیر کی، ایمان بچ گیا میرے مولا نے خیر کی۔ منشی صاحب: خوب کہا۔ خان صاحب: اچھا مطلع کہا ہے، مگر یہ بھول گیا کیوں؟ امراؤ جان: تو خان صاحب کیا میں ریختی کہتی ہوں؟ اب وہ عبارت دیکھیے جہاں اصل قصے کا آغاز ہوتا ہے۔ ہاں، اتنا جانتی ہوں کہ فیض آباد میں شہر کے کنارے کسی محلے میں میرا گھر تھا۔ میرا مکان پختہ تھا، آس پاس کچھ کچے مکان، کچھ جھونپڑے، کچھ کھپریلیں، رہنے والے بھی ایسے ہی ویسے لوگ ہوں گے۔ میرے ابا بہو بیگم صاحب کے مقبرے پر نوکر تھے۔ ابا جب شام کو نوکری پر سے آتے تھے اس وقت کی خوشی ہم بھائی بہنوں کی کچھ نہ پوچھیے۔ میں کمر سے لپٹ گئی، بھائی ابا ابا کرتے دوڑا، دامن میں چھپ گیا۔ ابا کی بانچھیں مارے خوشی کے کھلی جاتی ہیں۔ دلاور خان کا مکان ہمارے مکان سے تھوڑی دور پر تھا۔ مواں ڈکیتوں سے ملا ہوا تھا، ابا سے سخت عداوت تھی۔ اس اقتباس کو نقل کر کے مضمون نگار نے یہ وضاحت کرنے کی صحیح کی ہے کہ قاری اس کو پڑھ کر امراؤ جان کے آغاز اور انجام دونوں سے واقف ہو جائے، ساتھ ہی اس ماحول سے آشنا ہو جائے جس میں امراؤ جان نے اپنی آنکھیں کھولی۔ یہی نہیں بلکہ ہمیں خفیف سا اندازہ ان بھول بھلائیوں کا بھی ہو جاتا ہے جن سے امراؤ جان کو گزرنا پڑا ہوگا، اور ان چھوٹی چھوٹی نرم گرم کہانیوں کا بھی جن کا تانا بانا ایک خوش مذاق طوائف کے گرد بنا جا سکتا ہے۔ گویا مرزا صاحب قصے کے ترتیبی منظر اور اس کی تمہید ہی میں ہمیں امراؤ جان سے اس طرح متعارف کرا دیتے ہیں کہ اس کی زندگی میں کوئی راز باقی نہیں رہتا، نہ ہمارے دل و دماغ میں تجسس کی کوئی اونچی لہر اٹھتی ہے، اور نہ ہمیں اس بات کی توقع ہوتی ہے کہ آئندہ چل کر اس کی زندگی میں کچھ ایسے انکشافات آئیں گے جو ہماری تسکین کا باعث اور تحیر کا سامان ہوں گے۔ اوپر دیے ہوئے اقتباسات کی مدد سے ہم کتنی منزلیں طے کر جاتے ہیں۔ امراؤ جان ایک طوائف تھی، اب تائب ہو چکی ہے، شعر و سخن کا ذوق رکھتی ہے، ادب کے چند اصناف سے واقف ہے، خود شاعر ہے، بچپن ایک شریف متوسط گھرانے میں گزرا، یہاں اس کا نام امراؤ جان نہیں کچھ اور ہوگا۔ دلاور خان کی اس کے باپ سے دشمنی تھی، اسی نے اس معصوم کو گھر کی چار دیواری سے نکال کر ایک ایسی دنیا میں پھینک دیا جہاں دوزخ مہکتے ہیں اور فردوس خاموش ہیں۔ اس خاکے پر ہماری آنکھیں جم نہیں جاتی اور ہم اس کی تہوں کو کھولنے اور اس کے بھیدوں کو ٹٹولنے کے بجائے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ مگر اس سے پہلے ہم نگاہ کے دامن کو دور تک پھیلائیں، یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایک مقام اور دیکھتے چلیں، البتہ اس کے لیے جست لگانا ضروری ہے۔
یہ وہ جگہ ہے جہاں کہانی 3/4 ہو چکی ہے۔ امراؤ فیض آباد میں ہے۔ صدیوں بعد زمانے نے ایک ایسی کروٹ لی ہے کہ سخت و سست ہموار ہو گئے۔ غدر کی آگ دب چکی ہے مگر کہیں کہیں چنگاریاں اٹھتی دکھائی دیتی ہیں۔ امراؤ جان زندگی کی گردان کیے جا رہی ہے، اپنے وطن میں ہے مگر سب کے لیے بیگانہ ہے۔ مذکورہ بالا اقتباسات میں خورشید الاسلام نے جو باتیں کہی ہیں وہ مرزا ہادی رسوا امراؤ جان سے اس طرح متعارف کراتے ہیں کہ اس کی زندگی میں کوئی راز باقی نہیں رہتا۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے مضمون نگار نے ناول امراؤ جان ادا سے متعلق اہم باتیں بیان کی اور کس طرح سے بیان کی۔ انہوں نے اس مضمون میں امراؤ جان سے متعلق یعنی اس کی ابتدائی زندگی اور پھر فیض آباد جانا، فیض آباد واپس جانا، غدر کا مسئلہ، یہ تمام باتیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ زبان جس طرح سے استعمال کی گئی ہے وہ خورشید الاسلام کا خاصہ ہے۔ انہوں نے بڑی آسانی کے ساتھ ان تمام چیزوں کو بیان کیا ہے جس میں اس دور کے معاشرے کی ایک جھلک ہمارے سامنے آتی ہے۔ جن الفاظ کا استعمال کیا ہے وہ اپنے معنی آپ رکھتے ہیں۔ خاص طور سے آپ دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ دوزخ مہکتے ہیں اور فردوس خاموش ہے۔ دوزخ کے مہکنے کی بات جہاں تک ہے، یعنی یہ وہ اس حالات کا ذکر ہے جہاں پر طوائف کی دنیا آباد ہے۔ دوزخ ہے، جہنم ہے وہ زندگی، لیکن اس میں اس طرح کی تہذیب اور اس طرح کی روایتیں فروغ پا رہی ہیں جہاں پر شرفاء تربیت حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، جہاں پر اصول آداب محفوظ ہیں۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو گھر کی چہار دیواری سے نکال کر ایک ایسی دنیا میں پھینک دیا گیا ہے جہاں دوزخ مہکتے ہیں، فردوس خاموش ہے، یعنی جنت بھی اس کے آگے خاموشی اختیار کیے ہوئے۔ اسی طرح کے اور بھی جملے ہمیں اس تحریر میں ملتے ہیں۔ آپ ان پر غور کیجئے اور اس میں جو تاثرات بیان کیے گئے ہیں ناول کے بارے میں اس پر غور کیجئے۔ ایک مرتبہ پھر اس مضمون کو پڑھیے۔ شکریہ۔